काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समात फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम, जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 7वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 97 से। लोगों को हक़ीर समझना हराम है। खल्क़ खुदा की तहक़ीर करना तकब्बुर का बदतरीन दर्जा है और किब्र और बरतरी की हुर्मत के लिए दीगर सफ़ात में जो दलाइल पेश किए गए हैं इनसे इनकी हुर्मत बखूबी साबित होती है और उसकी खुसूसी हुर्मत के मुतालिक भी बहुत सी रिवायात वारिद हैं, जिनमें से चंद रिवायात की तरफ इशारा करते हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मरवी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली यानी दोस्त की तौहीन की तो इसे ये समझ लेना चाहिए कि वो मुझसे जंग करने के लिए कमीन गाह में जा बैठा है। यह हदीस अल-काफ़ी में मौजूद है। इस मज़मून की बहुत सी रिवायात अल-काफ़ी में मरक़ूम हैं। खुदा का दोस्त और वली वही है जो अपने आप को खुदावंद आलम का ममलूक समझे और खुदा की बंदगी और फर्माबरदारी पर हर वक्त दिल और जान से हाजिर हो और अपने दिल को तमाम असबाब दुनिया से जुदा करके खुदा से दिल लगाए हुए हो। और अगर कोई शख्स खुदा के ऐसे दोस्त की तौहीन करे तो इसकी ज़ाती तौहीन शुमार ना होगी, बल्कि इसका ये इक़दाम खुदा से जंग करने से ताबीर किया जाएगा, क्योंकि सुल्तान से वाबस्ता शख्स की तौहीन बिलवास्ता तौर पर सुल्तान की तौहीन मुतसव्विर की जाती है। यकीनन जिसे खुदा ने मुअज़्ज़िज़ बनाया है, इसे ज़लील करना खुदा के साथ ऐलान जंग है। इसीलिए खुदा के दोस्त की अहानत ख़तरनाक गुनाह है और खुदा का दोस्त किसी भी नाम व निशान और किसी भी लिबास व पेशे से वाबस्ता हो सकता है। लिहाजा एक साहिब अक़ल को चाहिए कि वो किसी भी बंदे खुदा को हक़ीर तसव्वुर ना करे। मुमकिन है वो जिसे हक़ीर समझ रहा हो वो खुदा का प्यारा हो। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हर छोटे बड़े, अमीर गरीब, ताकतवर और कमज़ोर का एहतराम करे। शेख सुद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी सनद से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ये फरमान नक़ल किया है। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपने वली को अपने बंदों में पोशीदा रखा है, लिहाजा तुम खुदा के बंदों में से किसी को हक़ीर ना समझो। मुमकिन है तुम जिसे हक़ीर समझो वो खुदा का वली हो और तुम्हें इसका इल्म ना हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी ज़रूरतमंद मोमिन या गैर ज़रूरतमंद मोमिन को हक़ीर तसव्वुर करे तो जब तक वो इस मोमिन को हक़ीर समझने से बाज ना आए तो उस वक्त तक अल्लाह ताला मुसलसल इसकी तहक़ीर करता रहेगा और उससे दुश्मनी रखेगा। तहक़ीर मोमिन बहरहाल हराम है, ख्वाह तहक़ीर सिर्फ़ ज़बान से हो या इस्तेहज़ा और मस्ख़राबाज़ी के ज़रिए से हो या सब वो तान ज़नी की सूरत में हो या किसी ऐसे कौल और फ़ेल से हो जिससे इसकी तहक़ीर लाज़िम होती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, जो किसी मोमिन की गुर्बत की वजह से इसकी तज़लील और तहक़ीर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों के सामने इसे ज़लील करेगा। उसूल काफ़ी में ये हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 41 में। मोमिन की तहक़ीर करने वालों पर खुदा का अज़ाब, सफ़ा नंबर है 99। मोहम्मद बिन सनान कहते हैं कि मैं एक दिन अपने आका और मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा था। आपने फरमाया, मोहम्मद, बनी इसराइल में 4 मोमिन रहते थे।
ایک مرتبہ ایک مومن دوسرے 3 ساتھیوں سے ملنے کے لیے گیا اور وہ تینوں ساتھی ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو صاحب خانہ کے غلام نے دروازہ کھولا اور اس نے غلام سے صاحب خانہ کے متعلق پوچھا تو اس غلام نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مومن واپس چلا گیا تو صاحب خانہ نے غلام سے پوچھا کہ ابھی دستک کس نے دی تھی؟ غلام نے کہا فلاں شخص نے دستک دی تھی اور اس نے آپ کے متعلق پوچھا تھا تو میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اس وقت گھر میں تشریف نہیں رکھتے، اور وہ یہ سن کر واپس چلا گیا۔ آقا نے غلام کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی اور اسے کوئی سرزنش نہ کی، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے 2 افراد نے بھی اس پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ اپنی باتوں میں بدستور مصروف رہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہی مومن اس کے مکان پر گیا اور اپنے تینوں ساتھیوں سے ملاقات کی، لیکن ان تینوں ساتھیوں نے اس سے گزشتہ شب کے واقعے پر کوئی معذرت نہ کی، جبکہ وہ مومن رات کے وقت ان کے پاس حاجت لے کر گیا تھا۔ پھر چاروں ایک ساتھ چلنے لگے۔ اسی اثنا میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان پر سایہ کیا۔ وہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے، لہٰذا تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ اچانک بادل میں سے آواز بلند ہوئی، اے آگ، انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، میں خدا کا بھیجا ہوا جبرائیل ہوں۔ پھر بادل سے ایک بجلی سی کوندی اور اس نے تینوں افراد کو جلا کر بھسم کر ڈالا۔ چوتھا مومن یہ واقعہ دیکھ کر سرمائزگی کی عالم میں شہر کی طرف آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون سے ملاقات کی اور انہیں اس واقعے کی خبر دی اور ان سے اس عذاب کا سبب دریافت کیا۔ حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ان پر اللہ پہلے راضی تھا، لیکن انہوں نے جو تیرے ساتھ سلوک روا رکھا، اس کی وجہ سے خدا ان پر غضبناک ہوا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ اس مومن نے کہا، مگر انہوں نے مجھ سے کون سی بدسلوکی کی تھی؟ حضرت یوشع بن نون نے اسے ان تینوں کی رات کی بے توجہ کی داستان سنائی تو اس نے کہا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوشع نے کہا، اگر تو نے انہیں نزول عذاب سے قبل معاف کیا ہوتا تو انہیں فائدہ حاصل ہوتا، لیکن اب یہ معافی ان کے لیے فائدہ مند نہیں، البتہ مستقبل میں یہ معافی ممکن ہے ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے، صفحہ نمبر 65، اور باب ہے من حجب اخاء المومن۔ روایت میں اس طرح کے کئی واقعات مذکور ہیں، مگر ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ دانائی اور توانائی اسباب کبر۔ 2 چیزیں عموماً انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے، ایک نمبر 1 علم، نمبر 2 طاقت۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک نقطے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص اس سے بے بہرہ رہتا ہے، تو اس ایک نقطے کو سمجھنے والا اپنے آپ کو عالم فاضل اور دوسرے کو جاہل اور کن ذہن خیال کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ڈپلومہ رکھنے والا شخص اپنے آپ کو ہائی اسکول نہ جانے والے سے بہتر سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے ایک ایم اے اور ڈاکٹر اور انجینئر اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر سمجھتے ہیں جس نے زندگی میں کالج کا منہ نہ دیکھا ہو، اور کسی فن کا ماہر اپنے آپ کو ناقص سے افضل اور اعلیٰ تصور کرتا ہے۔ اس سے ہزاروں گنا زیادہ خطرناک وہ تکبر ہے جو کسی دینی مسئلے کو سمجھنے والے شخص کو لاحق ہوتا ہے، اور دینی مسئلہ سمجھنے والے اپنے آپ کو اس سے افضل و برتر سمجھتا ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہو، اور ایسا شخص دوسرے سے تعظیم بلکہ خدمت گزاری کی توقع کرنے لگتا ہے، اور کبر میں مبتلا یہ شخص اپنے آپ کو بزم علماء و خواص میں سے تصور کرتا ہے، جبکہ دوسروں کو صف جہال اور عوام کے افراد سمجھتا ہے، اور پھر یہ جذبہ اسے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں صاحب عزت و مقام سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو اپنی شفاعت کا محتاج تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا تو وہ لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر چند افراد کے سامنے اسے اس کی غلطی پر متنبہ کیا جائے تو اس کا غصہ دیدنی ہوتا ہے۔ اس کا تکبر اور نخوت اسے حق تسلیم کرنے سے مائع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 101۔ علم و دانش بمنزلہ غذا ہے۔
علم و دانش کمال نفسانی اور ظہور خاصیت انسانی ہے۔ بلفظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم روح کی غذا اور اس کی تقویت کا سبب ہے، اور علم روح پر وہی اثرات مرتب کرتا ہے جو مقوی غذا بدن پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر انسان صحت مند ہو اور اس کا معدہ بھی صحیح کام کرتا ہو اور غذا کی مناسب اور متعدل مقدار استعمال کی جائے تو وہ غذا جزو بدن بنتی ہے اور تقویت کا سبب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر کھانے والے کا مزاج صحیح نہ ہو اور بدن میں بیماری ہو یا غذا ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہی خوراک جسم میں سستی اور خرابی اور کمزوری پیدا کرنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے علم روح کی غذا ہے۔ اگر کسی شخص کا دین صحیح سالم ہو تو وہ علم قوت، عقل اور شدت تواضع پیدا کرتا ہے، اور اگر دل بیمار ہو اور حقیقت سے جاہل ہو تو وہی علم تکبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان ضروری ہے۔ باقی اشیاء کے علم کے حاصل کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور معرفت ذات کی وجہ سے اپنے اندر عاجزی و تواضع پیدا کرے، تاکہ وہ علم و دانش کی وجہ سے مزید بیماری میں مبتلا نہ ہونے پائے اور کبر اور نخوت سے محفوظ رہے اور اس کے جراثیم سے دور رہ سکے۔ علم و دانش کے متعلق یہ کہنا حقیقت ہے کہ علم جہل سے بہتر ہے، لیکن کیا علم کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے علم کو کبر و نخوت کا اوزار بنا لے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جائے؟ مادی علوم کا فائدہ محدود وقت کے لیے ہے۔ گہرے مشاہدے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیاوی علوم کا تعلق بھی دنیاوی زندگی تک محدود ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کا دائرہ کار تشریح بدن اور جسمانی بیماریوں تک محدود ہے، اور اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کا دائرہ کار بھی عمارت کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن تک محدود ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص طبقات الارض کا ماہر ہے، یا کوئی شخص ماہر نباتات یا ماہر حیوانات یا ستارہ شناس ہے، تو بھی اس کے علم کا دائرہ مادی جہاں تک محدود ہے۔ اور اسی طرح سے دین کسی علوم کا دائرہ کار بھی اس دنیا تک محدود ہے۔ مثلاً علوم فقہ کا موضوع ہی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان کیسی زندگی بسر کرے، اور اس کے واجب کیا ہیں اور حرام کیا ہے۔ اور خواہ علم میں فقہ کا تعلق اجتہاد سے ہو تو اس کے علوم مثلاً واریت و رجال اور تفسیر و قواعد، فقہ اور اصول، اور اجتہاد کے مقدمات مثلاً منطق، صرف، نحو اور معنی و بیان وغیرہ، تو اس تمام تر اجتہاد اور مقدمات اجتہاد کا تعلق صرف مادی دنیا تک محدود ہے، اور علم فقہ کا تعلق اگر اجتہاد کی بجائے تقلید سے ہو تو بھی اس کا تعلق اسی مادی دنیا سے ہی ہے۔ کیا مادی علم باعث غرور بننے کے قابل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ دنیا متاع غرور اور حیات دنیا لاؤ و لعب ہے، اور جب خود دنیا ہی دھوکے کا سامان ہے تو اس کا علم کون سی عزت و توقیر کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ حیات انسان ہر وقت سختی و ناکامی اور دکھ و رنج سے مخلوط ہے، اور موت کا تصور دنیا کی ہر نعمت کے ذائقے کو بدمزہ کیے ہوئے ہے۔ تو ایسی حیات دنیا کے علوم و فنون پر انسان کو کون سا ناز کر سکتا ہے؟ ایسی حیات دنیا کے علوم و فنون پر انسان کون سا ناز کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی مرنے کے بعد یہ علوم انسان کو کسی خواب کی طرح سے محسوس ہوں گے۔ جس طرح سے اکثر خواب عملی دنیا سے دور ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کو اپنے حاصل کردہ علوم بھی حیات بعد الموت کے عرصے میں محض بیکار اور بے ثمر دکھائی دیں گے۔ اسی لیے ان علوم و فنون پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ عالم بے عمل پر صد افسوس۔ اگر کوئی شخص دولت و شہرت کے حصول کے لیے علم دین حاصل کرے تو وہ علم میں موت کے بعد
باعث حسرت و ندامت ثابت ہوگا، تو وہ علم موت کے بعد باعث حسرت و ندامت ثابت ہوگا، بلکہ اس کا حال دیگر علوم حاصل کرنے والوں سے زیادہ برا ہوگا۔ دوسرے علوم اپنے جاننے والوں کے لیے اگر مفید ثابت نہ بھی ہوئے تو بھی مضر ثابت نہ ہو سکیں گے، جبکہ دنیاوی مقاصد کے لیے علم دین حاصل کرنے والا عالم برزخ میں اپنے آپ کو ایک گدھے کی صورت میں محسوس کرے گا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ایسا شخص عالم برزخ و حشر میں ذلیل و رسوا ہوگا اور تکلیف جھیلے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے خدا کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کیا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا تو اسے خدا کی طرف سے اجر عظیم دیا جائے گا اور موت کے بعد علمی اور عملی عبادت کے ثواب سے بہرہ مند ہوگا۔ صرف معرفہ الہی سرور کا ذریعہ ہے۔ دنیا سے تعلق رکھنے والا ہر علم دنیا تک محدود ہے، اور خدا اور اس کے صفات و اسماء جلالی اور جمالی کا علم اور مقام نبوت اور امامت کا علم ہی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کی لذت اور سرور کسی بھی جہاں میں انسان سے زائل نہیں ہوتی۔ اور حقائق و معارف دین کا علم وہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ لذت آفرین ہوگا۔ اور یہ حقیقت مسلم ہے کہ انسان کو جتنا زیادہ خدا کے متعلق یقین ہوگا اس کے نتیجے میں اس کے اندر اتنی ہی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، کیونکہ جو شخص خدا کی عظمت و کبریائی کا ادراک کرے گا تو وہ تمام مخلوق کو اپنے آپ کو خدا کا مملوک تصور کرے گا، اور معرفت الہی سے اس میں تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ہوا کی آمد سے مچھر کا کوچ لازم ہوتا ہے، اسی طرح سے معرفت خدا سے تکبر اور انا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلم، خدا کے بندوں میں سے اہل علم ہی خدا سے ڈرتے ہیں، اور خشیت خدا دراصل خدا کی عظمت کے مقابل جھک جانے کو کہا جاتا ہے، اور یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب خدا کی عظمت دل میں راسخ ہو جائے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی عالم کو بقا نصیب ہو سکتی ہے تو وہ علم صرف معرفہ الہی کا علم ہے، اور اس علم کا نتیجہ تواضع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، نہ کہ تکبر کی صورت میں۔ اور اگر کسی علم کی وجہ سے انسان میں تکبر اور انا پرستی جنم لے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ علم و دانش خدا کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، اور ایسے علم کا فائدہ صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے علم و دانش پر ناز کرتا ہے اور علم کی وجہ سے انا پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، عقل کے تقاضوں سے انحراف ہے۔ اسی لیے گزارش ہے کہ علم کو کبھی بھی تکبر کا وسیلہ نہ بنائیں، ورنہ یہی علم حجاب اکبر ثابت ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 104، طاقت پر غرور کرنا۔ انسان ممکن الوجود ہے اور وہ بذات خود نیستی، ناتوانائی اور احتیاج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، خدا کی عطا کردہ قوت کی وجہ سے وہ بعض اعمال و افعال بجا لاتا ہے، مثلاً عبادت کرتا ہے اور حرام سے پرہیز کرتا ہے، اور بعض اوقات کچھ اور نسبتوں کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان اسباب غرور میں نسب و حسب اور ظاہری خوبصورتی اور مال و اولاد اور پیروکار کی کثرت سر فہرست ہے، اور انسان کو ان تمام اسباب بے تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، اور غرور اور انا پرستی کے زندان میں مقید ہونے سے بچنا چاہیے۔ ہم اسباب غرور پر مختصر بحث کرتے ہیں تاکہ انسان غرور کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکے۔ نمبر 1، عبادت پر ناز۔ بعض اوقات انسان اطاعت اور عبادت بجا لاتا ہے اور محرمات سے پرہیز کرتا ہے تو اس میں ایک طرح کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال کو عظیم تر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز اور افضل تصور کرتا ہے، اور لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کا احترام کریں،
بلکہ اس کی خدمت کریں، اور ایسا شخص باقی لوگوں کو حقارت اور بلکہ ہلاکت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اپنے علاوہ دوسروں کی اطاعت اور عبادت کو ناچیز اور ہیچ تصور کرتا ہے، اور چلتے وقت لوگوں کے آگے چلتا ہے، اور مجالس اور میں صدر نشینی کو اپنا آئینی حق تصور کرتا ہے۔ ایسا شخص کبھی یہ محسوس کرے کہ کسی نے اس سے شائنہ شان طریقے پر گفتگو نہیں کی تو وہ اسے بے ادب تصور کرتے ہوئے کہتا ہے، تیری یہ کیا مجال کہ تم مجھ جیسی شخصیت سے یوں مخاطب ہو۔ اور ایسا شخص اپنے متعلق اتنا حساس ہوتا ہے کہ اپنی بے ادبی کرنے والوں کو قابل ہلاکت اور قہر الہی کا حقدار خیال کرتا ہے، جبکہ وہ ہزارہا کوتاہیوں کو کر کے بھی اپنے آپ کو دستور تقدس ماپ تصور کرتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو غلطی سے کوئی نصیحت کرے یا اسے اس کی غلطی کی جانب متوجہ کرے تو وہ اپنے غرور کی وجہ سے یہ کہتا ہے، تجھ جیسا حقیر شخص مجھے نصیحت نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص عام طور پر اپنی گفتگو میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ فلاں شخص ضعیف النفس ہے، ابھی اس نے میری طرح سے معرف کی منزلیں طے نہیں کی ہیں، اور میری طرح سے ابھی تک اس سے اپنے نفس پر تصرف حاصل نہیں ہے۔ میں نے کئی برس تک عرفان و سلوک کے منازل طے کیے اور کئی برس تک نفس امارہ سے جہاد کیا۔ انا پرستی اور غرور میں ڈوبے ہوئے افراد بعض اوقات کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، یعنی اگر میری باطنی توجہ اور دعا شامل نہ ہوتی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ انا و غرور کے زندان کے قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ہماری کتاب میں خود پسندی کے باب کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصلاح کریں، ورنہ تکبر و غرور کی عبادت ان کی ابدی ہلاکت کا باعث ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 2، خاندان پر ناز۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی سید اپنے سلسلہ جلیلیہ کو ملاحظہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احترام سادات پر مبنی احادیث کو سنتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے منصب کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بزرگ اور محترم سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کو اپنا غلام تصور کرنے لگتا ہے، جبکہ لوگ اس کا احترام صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کرتے ہیں اور اس میں اس کی ذاتی خوبی شامل نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی سید زادہ اپنے منصب پر اتراتا ہے تو وہ مقام متوازین سے گر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ درجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ سادات کرام اپنے جد اطہر کی شفاعت کی وجہ سے نجات حاصل کریں گے، لیکن کیا وہ اپنے اعمال کی کوتاہی کی تلافی بھی کر سکیں گے؟ اور کیا وہ اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود اہل یقین کا مرتبہ و مقام حاصل کر سکیں گے؟ اس سوال کا جواب امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی سنیے۔ زید النار امام علی رضا علیہ السلام کا بھائی تھا۔ اس نے بصرہ میں بنی عباس کے خلاف خروج کیا تھا اور اس نے بنی عباس کے گھروں کو وہاں نذر آتش کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زید النار کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بغاوت ناکام ہوئی اور زید گرفتار ہوا اور اسے گرفتار کر کے مامون کے پاس روانہ کیا گیا۔ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کی وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہی زید ایک دن علی رضا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر فخر و مباحات کر رہا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جیسے ہی اس کی لاف و گزاف کو سنا تو آپ نے اس سے فرمایا، زید، تو اس روایت کی وجہ سے مغرور ہو گیا جسے اہل کوفہ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو معصوم بنایا اور ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کیا۔ سن لے، یہ حدیث بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اول امام حسن اور حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ کیا تیرا والد حضرت موسیٰ کاظم شب و روز عبادت کریں اور تو خدا کی معصیت کر کے خدا کی نظر میں ان کے مساوی ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر خدا کے ہاں تیرا مقام تیرے والد سے بھی زیادہ ہے۔
अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, हम में से नेकी करने वालों को दुगना अजर मिलेगा और बुराई करने वालों को दुगना अजाब दिया जाएगा। एक अजाब गुनाह की वजह से, दूसरा अजाब हत्या के रसूल की वजह से। फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पिसरे नूह उलुल अज़्म नबी का बेटा था, लेकिन जब इसने खुदा की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने इसे नूह के अहल से खारिज कर दिया। इसी तरह से हम में से जो खुदा की इताअत नहीं करता वो हम में से नहीं होगा। फिर आपने रावी को मुखातिब करके फरमाया, अगर तूने खुदा की इताअत की तो तू हम में से होगा। ये हदीस उयूनुल अखबारुल रज़ा बाब 58 में मौजूद है। पिदरम सुल्तान बूध, सफ़ा नंबर 106। बाज़ अफराद अपने बुज़ुर्गों की शोहरत और सितफत पर नाज करते हैं और अपनी बुज़ुर्गों के कारनामों पर फ़ख्र व मुबाहात किया करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने बुज़ुर्गों की बोसीदा हड्डियों पर फ़ख्र ना करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि वो बरज़ख में अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हों। और यूं भी मुअज़्ज़ब मुर्दों पर फ़ख्र करना किसी भी आक़िल को ज़ेब नहीं देता। नंबर 3 है ज़ाहिरी खूबसूरती पर नाज, सफ़ा नंबर 107 है। बाज़ लोग अपने खूबसूरत चेहरे मोहरे पर नाज करने के आदी होते हैं और अपने हुस्न व जमाल की वजह से अपने आप को बरतर और दूसरों को हक़ीर समझते हैं। और हुस्न व जमाल का तकब्बुर औरतों में ज़रूरत से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत आक़ला निस्बतन कमज़ोर होती है और बाज़ औक़ात ऐसी औरतें अपने शौहरों को भी खातिर में नहीं लाती। और अगर ऐसी औरतों के शौहर हसीन व जमील ना हों तो वो इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियों में मुब्तला हो जाती हैं और यूं अबदी हलाकत में गिरफ़्तार हो जाती हैं। अगर ऐसे अफराद अपने हुस्न व जमाल की ज़वाल पजीरी को मद्देनज़र रखें तो वो इस गुरूर व तकब्बुर से महफूज रह सकते हैं। एक अक्लमंद खातून का तर्ज़ अमल। वाज़ेह रहे कि तारीख़ हसीन व जमील और बाकिरदार औरतों के ज़िक्र से भरी हुई है, जिनमें से हम एक दास्तान पर इक्तिफ़ा करते हैं। असमी बयान करते हैं, मुझे एक बार सहरा में एक बद्दू के ख़ैमे में मेहमान होने का इत्तेफ़ाक हुआ। जब मैं ख़ैमे के करीब गया और आवाज़ दी तो ख़ैमे से एक हसीन व जमील खातून बरामद हुई और मुझे यूं लगा कि उफ़क़ से आफ़ताब निकल आया हो या अबर हटाकर चाँद बरामद हुआ हो। वो खातून मेरे सामने आई और मुझे खुशामदीद कहा और एक खाली ख़ैमे की तरफ इशारा करके मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा। मैं इस ख़ैमे में जाकर बैठ गया और इससे पानी तलब किया। इसने मुझसे कहा, मैं शौहरदार हूँ और शौहर की इजाज़त के बग़ैर इसके पानी और तआम में तसर्रुफ़ नहीं कर सकती। और आज जब मेरा शौहर इस ख़ैमे से बाहर निकला था तो मैंने इससे किसी आने वाले मेहमान के लिए आब व तआम की इजाज़त नहीं ली थी। अलबत्ता इसने ख़ुद मुझे इजाज़त दी हुई है कि मैं जब भूख प्यास महसूस करूं तो मैं इसके पानी और तआम में तसर्रुफ़ कर सकती हूँ, मगर मुझे इस वक्त प्यास नहीं है। अगर मुझे प्यास होती तो मैं अपने हिस्से का पानी तुझे दे देती। हाँ, इस वक्त मेरे पास मेरे हिस्से का कुछ दूध मौजूद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दूध पेश कर सकती हूँ। मैंने असबात में सर हिलाया तो वो दूध का प्याला ले आई और मैंने दूध पिया। मैं उसके हुस्न व मलाहत और अक़ल व फसाहत से बेहद मुतासिर हुआ। कुछ देर बाद एक बदसूरत अराबी ख़ैमे में दाखिल हुआ। इसने मुझे खुशामदीद कहा। फिर मैंने खिदमत का अजीब व गरीब मंज़र देखा। वो परी पैकर जल्दी से उठकर इसके पास आई और इसके चेहरे से पसीना साफ़ किया और एक कनीज़ की तरह से इसकी खिदमत में मसरूफ़ हो गई। दूसरे दिन जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो मैंने इस परी पैकर से कहा, कनीज़ खुदा, मुझे ताज्जुब है कि तू इतनी हसीन व जमील होकर इतने बदसूरत शख्स से कैसे निभाह कर रही है। इस औरत ने जवाब में कहा, असल बात यह है कि मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी। आपने फरमाया, ईमान के 2 हिस्से हैं, आधा सब्र है और आधा शुक्र। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न व जमाल की दौलत दी है, मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ, और खुदा ने मुझे बदसूरत शौहर अता किया है, इस पर मैं सब्र करती हूँ और यूं ईमान के दोनों हिस्सों को हासिल कर रही हूँ। और फिर ये भी सोचती हूँ कि मुमकिन है मेरे शौहर
نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو جس کی وجہ سے خدا نے اسے مجھ جیسی بیوی کا شوہر بنایا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو جس کی وجہ سے خدا نے مجھے اس کی بیوی بنا دیا ہے۔ بہنوں، خدا نے جو بھی کیا اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اسمی کہتے ہیں، میں نے اس کی باتوں سے تعجب کیا اور میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ عفیف اور پارسا عورت کبھی نہیں دیکھی۔ نمبر 4 ہے قوت اور شجاعت پر ناز۔ بعض اوقات طاقتور اور پہلوان صفت افراد خدا فراموشی کی وجہ سے اپنے زور بازو پر ناز کرتے ہیں اور اپنے آغاز و انجام کی کمزوری کو مد نظر نہیں رکھتے، اور یوں اپنے آپ کو بہتر و برتر اور دیگر کمزور افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایسے افراد اپنی طاقت کو عارضی تصور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ ان کی تمام تر قوت و طاقت ایک بیماری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک بیماری ان کی تمام تر قوت و طاقت کو سلب کر سکتی ہے، اور ویسے بھی زور آوری کسی بھی شخص کے لیے سرمایہ افتخار نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو پھر بھی وہ بہت سے حیوانات سے کمزور اور ناتواں ہی ہوتا ہے۔ نمبر 5، پیروکاروں کا ناز۔ بعض لوگ اولاد اور خاندان اور خدمت گزاروں اور شاگردوں اور دوستوں کی کثرت پر ناز کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض افراد سلاطین و حکام سے اپنے تعلقات پر ناز کرتے ہیں اور یوں اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو حقیر تصور کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنے خاندان اور پیروکاروں کی کثرت پر ناز نہ کریں، کیونکہ موت ان کے اور ان کے خاندان اور پیروکاروں کے درمیان جدائی ڈال دے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور ان کے دوست اور احباب انہیں چھوڑ جائیں، اور ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو پیش نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ موت ان کے تمام تعلقات کو نیست و نابود کر دے گی، اور ویسے بھی اس طرح کے تعلقات کسی شخص کا ذاتی کمال متصور نہیں ہوتے، اسی لیے انسان کو ان پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے دولت پر ناز۔ بعض افراد جنہیں خدا نے رہائش، لباس اور وسائل زندگی بعض افراد جنہیں خدا نے رہائش، لباس اور وسائل زندگی بعض افراد جنہیں خدا نے رہائش، لباس اور وسائل زندگی کا وفران حصہ عطا کیا ہے، اور جن کے پاس بے بہا دولت ہوتی ہے تو وہ ثروت عطا کرنے والے خدا کو فراموش کر دیتے ہیں اور مال دنیا کی بے ثباتی سے بے خبر ہو کر اپنی دولت و ثروت پر ناز کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عالی قدر اور تہی دست افراد کو بے قدر سمجھنے لگتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نشہ اور مستی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شراب کی مستی، نمبر 2 دولت کی مستی، نمبر 3 نیند کی مستی، نمبر 4 اقتدار کی مستی۔ دولت کے نشے میں چور افراد مفلسوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ عام طور پر نماز جماعت میں اس لیے شریک ہونا گوارا نہیں کرتے کہ جماعت میں اکثریت غربا کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص نو دولتیہ ہو تو وہ خاندانی عمرہ کی نسبت کچھ زیادہ ہی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے افراد سے آپ اس طرح کے جملے اکثر سنتے ہیں، فلاں فلاں تو بھیک منگے ہیں، فلاں شخص کے سال کا تمام خرچ میرے ایک دن کے خرچ کے برابر ہے، اور اگر میں چاہوں تو فلاں کو خرید سکتا ہوں، فلاں شخص کی تمام تر دولت میرے گھر کے قالینوں کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسے افراد دولت کے نشے سے آزاد ہونا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ دنیا کے مشہور دولت مند افراد کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور انہیں قارون کا انجام ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور انہیں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، یا تو دنیا انہیں چھوڑ دے گی یا پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں گے، اور ایسے افراد کو یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج تک دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، کئی لوگ راتوں رات امیر بنے اور کئی لوگ پلک جھپکنے میں غریب ہو گئے۔ یہ تمام مذکورہ واقعات موجب کبر ہے، اور ہم گنانان کبیرہ میں اس پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔
اسی لیے سامعین کو ہماری مذکورہ کتاب کے خود پسندی کے باب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس مقام پر ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں۔